भाई चैलेंज करने की दसो यसु मसीह अगर खालिक है तो और खुदा कौन है खालिक दा? रियाज साहब, ये आपका सवाल जो है ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और गौरतलब भी है कि अगर यसु मसीह खालिक हैं तो उनका खुदा कौन है? चलें, यानी यहोवा कौन है, शायद यही कहने का आपका मतलब है। देखिए, यहाँ पर चीजें दो तरीकों से जो है जानी जाएंगी। एक दोहरी शख्सियत और दूसरा फितरत। दोहरी शख्सियत की जब बात करते हैं तो किसी भी इंसान, जैसे यीशु मसीह हैं वो इंसान हैं, तो यूहन्ना पहले बाब के मुताबिक बाप को उन्होंने जाहिर किया, तो ये दोहरी शख्सियत है। लेकिन जिन चीजों को जाहिर किया वो वहां पर फितरत है, यानी ड्यूअल पर्सनैलिटी एंड नेचर ऑफ गॉड। वो इंसान की फितरत से जाहिर होती है, नेचर से जाहिर होती है, और नेचर जो है वो उसकी शख्सियत को निखारती है या उसकी शख्सियत के तौर पर जो है वो जाहिर होती है। तो यहाँ पर जो है नेचर ऑफ गॉड एंड ड्यूअल पर्सनैलिटी, दो चीज़ों का अमल हमें नजर आता है। अब बात है कि यीशु मसीह अगर खालिक हैं तो हम उन्हें खालिक कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है नेचर ऑफ गॉड को समझना जरूरी है, क्योंकि हम खालिक उसे कहते हैं जिसको हम नेचर में देखते हैं और उसके कवायदो ज़वाबित के असूलों को हम बेसिकली खुदा कहते हैं। यानी खुदा की जो सोच है, उसकी थिंकिंग है, उसके थॉट्स हैं, ये उसकी नेचर है जो कि मादी चीजों से जाहिर होती है, और उसके कवायदो ज़वाबित में हम खुदा को देखते हैं। यानी उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हमें नजर आती है। मैं प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंस जो है वो मादी चीजों से भी जाहिर होती है। तो यहाँ पर जो है एमिनेंट गॉड जो है वो बेसिकली हम खालिक की जानिब इशारा करते हैं, और एमिनेंट गॉड जो है वो बुनियादी तौर पर जो है जब उसकी नेचर, उसकी सोच जो है, जो उसकी बातों से जाहिर होती है, उसे आप अहकाम लगा लें, क्योंकि अल्फाज जो हैं वो अपने जो है जिसे आप कलाम शख्सी भी कहते हैं, उससे पहले कलाम नफ्सी होते हैं। और कलाम नफ्सी जो है वो किसी की फितरत को, उसकी सूरत और शबीह को जाहिर करता है, जो कि कलाम फिर अल्फाजों की सूरत में होता है। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह की जो सोच है वो असल में उन्हें खालिक के साथ एक करती हैं। और जब आप नेचर ऑफ गॉड की बात करते हैं, या इसे आप यहोवा की नेचर आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है फिर दूसरा जो उसके मुकाबिल हमें नजर आती है वो नेचर ऑफ ह्यूमन है, नेचर ऑफ गॉड एंड नेचर ऑफ ह्यूमन। तो नेचर ऑफ ह्यूमन एंड नेचर ऑफ गॉड, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं है। इसको फिर आप चाहे पैदाइश की किताब में आप सूरत और शबीह की सूरत में देख लें, आप इसे दम की सूरत में देख लें, जिंदगी के दम की सूरत में देख लें, या फिर आप पैदाइश के पहले बाब में जो है आप खुदा और फिर उसकी तख्लीक को देख लें। यानी आप इसे रूहानी और दुनियावी एतबार दोनों में ही आप अगर देखें तो आप खुदा को, खालिक को और यीशु मसीह को फिर जुदा नहीं कर सकते। दोनों ही चीजें फिर एक हो जाती हैं।
جی ریاض صاحب، اور اس میں یہ ہے کہ جو خالق ہے، جو یہوہ ہے، وہ اپنی ایگزسٹنس میں اکائی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی پریزنس میں ایک وقت میں وہ 10 جگہوں پر 10 اشخاص کی صورت میں موجود ہو سکتے ہیں. یعنی خدا ایک ہے اپنی ایگزسٹنس میں، لیکن اپنی پریزنس میں وہ ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں کثرت میں دکھائی دیتے ہیں. میں تمہیں چیلنج کرنا، تسی یہ دسو سر کہ اگر خدا خالق ہے تے او دا خدا کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، تے لگ پتا جاندے سر جدوں بھی آؤ. بہرحال پتہ نہیں ہن تسی سو گئے ہو یا مصروف ہو گئے ہو، کدی نہ کدی تے میرا سامنا ہوئے گا تیرے نال. آصف پیٹر بھائی، مسیحیوں کے مطابق یسوع مسیح خدا ہیں، یہوہ بھی خدا ہیں. ٹھیک ہے، اب ریاض بھائی نے بڑا سادہ سا سوال کیا ہوا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح خالق ہیں تو پھر یسوع مسیح کا خدا کون ہے؟ یسوع مسیح کا خدا تو ہے، یہ تو ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جیسے اگر تثلیث کے مطابق جو یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، اگر دوسرے اقنوم کا جو خدا ہے وہ پہلا اقنوم ہے، تو کیا پہلے اقنوم کا خدا دوسرا اقنوم ہے؟ ضرور بتائیں. یہوہ خدا دا کوئی خدا نہیں ہے. یسایہ 48 باب چ لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا. یسایہ 43 کے اندر. سر اگر آپ ان کے سوال کے اوپر غور کریں تو یہ سوال ہی احمقانہ اور بیوقوفانہ ہے. مجھے لگتا ہے اب آپ کے ساتھ مجھے اپنے روایتی انداز میں ہی بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر مسیح یسوع خالق ہے تو اس کا خدا کون ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر خدا ان کی نظر میں خالق ہے تو پھر اس کا خدا کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر وہ اہم کارنہ سوال کر سکتے ہیں تو اس کا جواب پھر اہم کارنہ سوال کا جواب بھی اہم کارنہ ہی ہوتا ہے. سر آصف پیٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ ہم بات جو ہے وہ عزت اور احترام سے کریں، اور نہ صرف ہم آپس میں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی عزت اور احترام دکھائیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو کائنڈلی اس بات کو ضرور جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، مسیح یسوع کے ہم خالق ہونے پہ بات کرتے ہیں تو الوہیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا ہم شروع سے بات کریں. ٹھیک ہے، اب ذرا اور طریقے سے بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ، اور اسی آیت پر فوکس کریں گے، آگے پیچھے نہیں جائیں گے. کیونکہ یہ ہماری مسیحی روایت ہے. اگر آپ کی روایت کوئی دنیاوی ہے تو کائنڈلی آپ دنیاوی روایت استعمال نہ کریں بلکہ مسیحی روایت کو استعمال کریں. یہ میں نے کل آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا تھا، اور وہ دوبارہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی اس بات کو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ الوہیت کیا ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہیں. سر پہلے آپ یہ بتائیں کہ الوہیت کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو کل بالکل واضح طور پر بتایا تھا کہ الوہیت کے معنی کیا ہیں. میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ خدائی خوبیاں جو الہی خوبیاں ہیں ان کو الوہیت کہتے ہیں. ساری الوہیت مسیح یسوع کے اندر سکونت کرتی ہے، تو الوہیت کے اندر کیا؟
خالق ہونے کی صفت یا خصوصیت نہیں ہوتی ہے؟ آصف پیٹر صاحب، بات یہ ہے، کیا یسوع مسیح کا خدا یہوہ ہے یا نہیں ہے؟ سر مسیح یسوع کے ہم خالق ہونے پہ بات کر رہے ہیں، یہوہ پہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جب الوہیت، ساری کی ساری الوہیت کی معموری جو ہے مسیح یسوع کے اندر سکونت کرتی ہے، تو کیا وہ خالق کی جو خصوصیات ہیں یا صفات ہیں، وہ والی جو الوہیت ہے وہ اس سے آ رہی ہے؟ تو پیٹر صاحب، آپ سے جتنا سوال کیا ہے پہلے آپ اس کا جواب دیجئے کہ کیا یسوع مسیح کا خدا یہوہ ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے صرف جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دیجئے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع کا جو خدا ہے وہ یہوہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ بتا دیجئے گا، لیکن جس پہ بات ہو رہی ہے آپ اس پہ کیوں نہیں آ رہے سر؟ الوہیت پہ کیوں نہیں آ رہے سر؟ میں آپ کو اس کے بہت سے حوالے دے سکتا ہوں، یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ کہا ہے، چلے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ سر یہوہ ہے یا خدا ہے، وہ مسیح یسوع کے اندر خود سکونت کرتا ہے، اس کی ساری خصوصیت مسیح کے اندر ہے، وہ ایز اے باپ کے طور پہ جانا جاتا ہے یار۔ اور سر دیکھیں، ہم بائبل پہ صرف بات کریں گے، ابھی یہ آپ دیکھیے اس پہ 2 کرنتھیوں 1:3 آیت، کیا اس بات میں یہ بات واضح ہوتی ہے یا نہیں کہ یسوع مسیح کا خدا یہوہ ہے؟ سر بے شک ہوتی ہے، لیکن ہم مسیح یسوع کی خالق ہونے پر، اس کی الوہیت پر بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب اگر آپ کے خیال میں یسوع مسیح الہی ہیں، خدا ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک خدا کا دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ سارے مسلمانوں والے سوال نہیں کرو سر، ٹھیک ہے، جڑی گل چلن رہی ہے وہ کرو۔ اتنے دونوں کی عزت برابر ہے، ایک جیسی ہے، جو باپ کی عزت نہیں کرتا وہ بیٹے کی عزت نہیں کرتا الوہیت کے اعتبار سے۔ سر پاک کلام دے وچ ایک گل جڑی ہے نا، وہ پہلا تے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ آیا یسوع مسیح خدا ہے یا نہیں ہے، پھر اسی انہاں دی تعظیم اور انہاں دی عزت دے بارے چ بھی گل کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح دی جڑی اسا تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، وہ کس لحاظ نال کرنی ہے؟ کیا خدا ہون دے لحاظ نال کرنی ہے یا خدا دا بیٹا ہون دے لحاظ نال کرنی ہے؟ پھر کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ باپ کا کام بیٹا کر رہا ہے الوہیت کے اعتبار سے۔ اچھا چلو یہ دسو جی، ٹھیک ہے جی، ہم تو مسیح یسوع کو خدا مانتے ہیں، آپ اس کو خدا مانتے ہیں یا نہیں؟ چلو ایسے کر لو۔ تو یہ بیٹے کو مردہ زندہ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا یسوع مسیح یہ اختیار خود بخود رکھتے ہیں یا ان کو اختیار دیا گیا ہے؟ میں تو نہیں مانتا، میں تو بائبل جو کہتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، میں یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر مانتا ہوں۔ یار پھر وہی 2 اور 2 5 نہیں سنائیے مجھے، ان کے اندر خدا کی دی ہوئی الوہیت تھی یا نہیں؟ تو وہ کون سی الوہیت تھی جو خالق کی خوبی سے خالی تھی؟ اچھا، جو انجیل میں لکھا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خداوند، مسیح یسوع کو کہا گیا، تو آپ اس حوالے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یعنی کہ آپ مسیح یسوع کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں؟ آصف پیٹر صاحب، وہ توما نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ توما کا ایک اپنا بیان ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ اب انہوں نے کس وجہ سے اس کو کہا، ہم توما کی بات کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں کہ، لیکن توما نے بے شک یہ یسوع مسیح کو کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو کیا صرف ہم توما کی اس بات سے اس بات کو بنیاد بنا لیں کہ یسوع مسیح خدا ہیں؟ میں نے تو آپ کو اوپر واضح طور پر بتایا ہے
میں تو بالکل مانتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. خدا نے یسوع مسیح کو پیدا کیا ہے, خدا نے یسوع مسیح کو خلق کیا ہے, خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا ہے. توما رسول کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی؟ کس نے ڈالی؟ ذرا اس کا نام بتا دیجیے. مجھے تو نہیں پتا کہ توما رسول کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی. ہاں, جب پطرس سے جو ہے وہ پطرس نے یسوع مسیح سے یہ کہا کہ آپ زندہ خدا کے بیٹے مسیح ہیں, تو پھر یسوع مسیح نے اس کی گواہی دی کہ یہ بات جو ہے یہ میرے باپ نے تمہارے ذہن میں ڈالی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ توما رسول کے ذہن میں خدا کا تصور کیا تھا اور خداوند کا کیا تصور ہے. وہ دونوں القابات مسیح یسوع کو دے رہے. خدا نخواستہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک تھا نا, اور مسیح یسوع نے شاگرد اس کو چنا تھا, تو ایسے نہیں چن لیا تھا. اچھا, مسیح یسوع خود کہتا ہے کہ تم مجھے استاد اور خدا وند کہتے ہو, اور کیا خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. یہ ان کا اپنا بیان ہے. اس کے بارے میں کیا خیال؟ دیکھیں آصف پیٹر صاحب, یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے, رسول بھی اس کو خداوند کہتے ہیں. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم مجھے خداوند کہتے ہو, خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. خداوند کا مطلب ہے آقا, مالک, سر جناب. لیکن چونکہ جو رسول تھے وہ یہودی تھے, اسرائیلی تھے, وہ پیدائشی طور پر جانتے تھے کہ خدا کون ہے, اس لیے وہ یسوع مسیح اور یہوہ خدا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے. سر, میں نے تو آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ یسوع مسیح نے بالکل ایسا کہا ہے, اور یسوع مسیح ہمارے خداوند ہیں, ہمارے مالک ہیں, آقا ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. آپ اوپر ایک بیان دے چکے ہیں کہ میں مسیح کو خداوند نہیں مانتا. ان آیات کے بعد آپ کیسے بدل رہے ہیں کہ وہ خداوند ہے؟ بدل رہے ہیں یا اسی بات پہ قائم ابھی؟ تو یہ جو ہے باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے, یہ کون سی معموری کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ میں مسیح کو خداوند نہیں مانتا, میں مسیح کو خدا نہیں مانتا. خداوند تو وہ میرا ہے, وہ میرا مالک ہے. خداوند کے معنی ہے مالک کے, وہ میرا مالک ہے, پر میں یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتا. میں تو نہیں مانتا. میں تو بائبل جو کہتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, میں یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر مانتا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا, صاف کہا ہے آپ نے. کیوں آپ اس بات سے مکر رہے ہیں؟ کیا نہیں مانتا؟ میں یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتا. میں اس بات پہ قائم ہوں, اور میں نے واضح بھی کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. میں یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر مانتا ہوں. اب آپ کیا مجھ سے زبردستی منوائیں گے کہ میں یسوع مسیح کو خدا مانوں؟ تو پھر مبارک ہو, آپ کرسچن نہیں ہیں, بائبل کو نہیں مانتے ہیں. ساری بائبل مسیح یسوع کے گرد گھومتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو خدا بناتی ہے. آپ ان آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں. آپ سے اس معاملے میں کیا میں بات کروں؟ آپ ثابت کریں نا کیسے خدا بناتی ہے. چلیں آپ مجھے بائبل سے ثابت کریں. یہ مجھ پہ فتویٰ نہ دیں, آپ پھر مفتی ہوگے نا کہ میں مسیح نہیں ہوں. یہی مجھے پتہ ہے آپ عالموں کا, مفتیوں کا, کہ آپ کس طرح سے فتوے دیتے ہیں. یار ابھی ثابت کرنا باقی رہ گیا کیا ہے؟ میں اور باپ ایک ہیں, ٹھیک ہے, اور تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اے میرے خداوند, اے میرے خدا, ٹھیک ہے. مسیح یسوع کہتے ہیں کہ جو باپ کرتے ہیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر خدا کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ ایک خالق ہے. آپ اس بات سے باغی کیوں ہیں؟ یہ بات تو اپنے شاگردوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا ہم یہ بھی مان لیں کہ شاگرد بھی جو ہیں وہ خدا ہیں؟ کون سے شاگردوں کے بارے میں ان کو کہا گیا ہے کہ تم خدا ہو؟ کون سے شاگرد نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں؟ لگاؤ ذرا والا. خدا کے دیے ہوئے اختیارات. ارے آصف پیٹر صاحب, پہلے بائبل کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یہ جلیبیاں, یہ ٹوپیاں گھما کے آپ الوہیت سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھائی میں جتنا سمجھ سکتا ہوں میں اتنا سمجھ رہا ہوں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ الوہیت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟
بھائی یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جس طرح آئے باپ میں اور آپ ایک ہیں، یہ بھی ہماری طرح ایک ہوں، تو پھر کیا کہیں گے کہ شاگرد بھی خدا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، عزت اور احترام سے بات کریں۔ اب یہ بتائیں کہ مسیح یسوع کے اندر خدا والی جو الوہیت تھی وہ تھی یا نہیں، پہلے یہ بتائیں۔ یسوع کے اندر جو الہی صفات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ یسوع مسیح نے دوسروں پر رحم کیا، ترس کھایا، ہمدرد تھے، یہ ساری خوبیاں ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہیں۔ پیٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ میں یسوع مسیح میں جو الوہیت نظر آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسیح یسوع جو خدا کر سکتا ہے وہی خصوصیات اس نے مسیح یسوع کو دی ہے، وہ مسیح یسوع بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان خصوصیات کے بنا پہ خدا اگر خالق ہے تو وہی خصوصیات کو لے کے مسیح یسوع بھی خالق ہے۔ کس طرح سے خالق ہے؟ چلے مجھے بتائیے کہ یسوع مسیح کس طرح سے خالق ہیں۔ دوبارہ وائس کر لیں آسو پیٹر صاحب۔ مسیح یسوع خدا کی دی ہوئی الوہیت کے حساب سے جو خدا نے ان کو اپنی جو الوہیت خدائی جو دی تھی اس کے حساب سے وہ خالق ہے۔ وہ ہمارے اندر ایمان پیدا کرنے کا جو سیرا ہے ان کے سر ہے، اور نجات کے خالق ہیں، ایمان کے خالق ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک بات بتائیں، خالق وہ ہوتا ہے جو خلق کرتا ہے۔ یسوع مسیح کو خالق نے جو ہے وہ دیا ہے، کیا یسوع مسیح سے خالق نے کچھ لیا؟ آپ کے خیال میں دینے والا بڑا ہوتا ہے یا لینے والا؟ سر ابھی ایمان اور نجات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے ہم خالق پہ بات کر رہے ہیں، ہم خالق پہ بات کرتے ہیں۔ یار یہ کہانیاں نہیں سناؤ مجھے، خدا نے ان کو اپنی الوہیت عطا کی تھی، وہ کون سی الوہیت ہے جس میں یہ خالق ہونے کی جو صفت ہے یا خصوصیات ہے یہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ پھر۔ حد ہو گئی ہے یار آسو پیٹ صاحب، آپ اتنا غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا آرام سے بات کریں، میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یسوع مسیح خالق ہیں۔ کس طرح سے خالق ہیں کریں آپ ثابت۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ایک آیت بتائیں جو یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح خالق ہیں۔ جناب آپ کہانی سنا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر جلیبیاں گھما رہے ہیں، میں بات الوہیت ہی کرتی ہوں جو مسیح یسوع کو دی تھی، جو اس کے اندر تھی، تو وہ کون سی الوہیت ہے جس میں خالق ہونے کی خصوصیات جو ہے نا وہ ختم کر دی گئیں؟ آسو پیٹر بھائی بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیں آپ ایسا کریں نا، آپ مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح کے اندر جو الوہیت تھی وہ اس کو خالق کیسے ثابت کرتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ یسوع مسیح کیسے خالق ثابت ہوتے ہیں تاکہ میں بھی پاک کلام سے دیکھ سکوں۔ اچھا، مسیح کے اندر جو الوہیت تھی وہ خالق کے خصوصیات سے خالی تھی، یہ بتا دیں مجھے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ سر آپ بتا دینا کہ جو مسیح کے اندر الوہیت تھی وہ اس کو خالق کیسے ثابت کرتی ہے؟ تو اس سے آپ یسوع مسیح کو خالق کیسے ثابت کرتے ہیں، بتائیں آپ۔ آپ الوہیت کو خالق ہونا کے سے یعنی کہ خالی مانتے ہیں یا اس کے اندر موجودگی مانتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں بھائی، جب ساری خدائی اس کے اندر آ گئی، الوہیت آ گئی اس کے اندر، تو خدا خالق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا یہ ان کی خصوصیات میں شامل ہوگا خالق ہونا یا نہیں ہوگا؟ سر مجھے آپ چھوڑ دیں، آپ میں کیا مانتا ہوں یا کیا نہیں مانتا ہوں، اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ یہ بتائیں ہم سب کو کہ یسوع مسیح خالق ہیں، کس طرح سے خالق ہیں،
और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? क्या बाइबल यीशु मसीह को खालिक खुदा के तौर पर पेश करती है? आप बताइए, बाइबल से बताएं आप कौन से खुदा को खालिक मानते हैं? क्योंकि हम तो खुदा मसीह यीशु को भी खुदा मानते हैं, उसके अंदर खुदा की अलूहियत काम करती थी। चले, आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं तो मुझे एक आयत दिखा दें जहां यीशु मसीह को खालिक खुदा कहा गया हो। सर फिर जलेबी, फिर टोपी, नहीं सर ऐसे बात नहीं करेगी चलेगी। मैं जो पूछ रहा हूँ, मसीह के अंदर कौन सी अलूहियत थी जो खालिक के खसूसियात से खाली थी? और आप खुदा को खालिक मानते हैं तो जब खुद खुदा उसको सारा कुछ दे रहा है, सारी अलूहियत अपनी उसके अंदर शिफ्ट कर रहा है, तो वो खालिक क्यों नहीं हो सकता? सर आप ना तो जलेबी खाएं ना टोपी लें, आप मुझे बाइबल से बताएं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताएं कि बाइबल यीशु मसीह को कैसे खालिक खुदा, एक आयत दे दें जहां यीशु मसीह को खालिक खुदा कहा गया हो। अच्छा ये बताएं जी कि आप तो मसीह यीशु को मैकाइल फरिश्ता मानते हैं, तो मैकाइल फरिश्ता यानी कि वो खालिक नहीं हो सकता, वो खालिक के मती होता है, ये बात आपके आड़े आ रही है क्या? यार वो मेरा मामला है, मैं क्या मानता हूँ मसीह को, क्या नहीं मानता हूँ। आपने सिर्फ ये बताना है कि बाइबल यीशु मसीह को खालिक खुदा कहती है। मुझे एक आयत दें आप। जब तक आप ये बताएंगे नहीं फिर बात कैसे आगे चलेगी? अगर यहाँ आए हैं तो अपना ईमान इकरार करना पड़ेगा। प्लीज जरा अपने ईमान का अकीदा तो बताइए जरा। आपको मेरे ईमान से क्या लेना देना? आप मुझे सिर्फ बाइबल से बताएं कि यीशु मसीह खालिक खुदा है। बाइबल की कौन सी आयत ये बताती है कि यीशु मसीह खालिक खुदा है? नहीं लेना देना क्यों नहीं है? मुझे पता चले मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ, इसका वे ऑफ फेथ क्या है, क्योंकि ईमान की बात हो रही है तो ईमान का पता होना चाहिए। प्लीज बताइए। अरे मेरे भाई, हमें बाइबल पर को देखना है। मुझे आपके ईमान से क्या लेना देना है? हम चूंकि बाइबल पे बात कर रहे हैं, हम बाइबल से सीख रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे बताएं कि जी देखें बाइबल का फलां हिस्सा, फलां आयत, फलां किताब में यीशु मसीह को खालिक खुदा कहा गया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 10 आयतें दे दूंगा जहां यहोवा खुदा को खालिक खुदा कहा गया है। तो प्लीज मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अपना जो है ना वो अकीदा बताइएगा। ईमान, आपका ईमान क्या है? किस वे ऑफ फेथ से आप जो है ना वो मसीह यीशु को मानते हैं, जरा बताइएगा प्लीज। देखिए ये मेरा निजी मामला है और इसमें मैं बिल्कुल आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ, ये मेरा ईमान है। हम सब यहाँ फर्क ईमान रखते हैं। आपका ईमान मुझसे फर्क है, मेरा ईमान आपसे फर्क है, ठीक है। पर मैं चूंकि आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे बाइबल से बताएं, साबित करें एक आयत देकर जहां यीशु मसीह के बारे में लिखा हो कि वो खालिक खुदा है। तो फिर सर नाराज नहीं होना, इतने छोले बेचना आए हो सर? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ईमान ਦਾ पता नहीं है यार, ਇਹ तो बेईमानी है। अपने ईमान का भेद बताइएगा प्लीज, जरा बताइएगा। ऐसा कौन सा ईमान है जिसको बताते हुए आपको हेजिटेशन हो रही है? हाँ सर पीटर भाई, हम बाइबल पे बात कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि जी आप क्या ईमान रखते हो, आपका जो भी ईमान है। और चूंकि मैंने आपसे बाइबल से एक सवाल मांगा है कि आप मुझे बाइबल से बताएं कि बाइबल की कौन सी आयत में लिखा है कि यीशु मसीह खालिक खुदा है। मोहतरम आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा, बड़े फख्र से बताऊंगा, क्योंकि वो बताने वाला है। आप क्यों नहीं बता रहे? मेरा ईमान है कि यहोवा खुदा खालिक खुदा है। मेरा ईमान यह है कि यीशु मसीह खुदा यहोवा का बेटा है। और मेरा ईमान यह है कि यहोवा खुदा की पाक रूह हमारी मददगार है। मैं तीनों पे ईमान रखता हूँ। आप मसीह यीशु को मैकाइल फरिश्ता तो नहीं मानते ना? अब आप मुझे बाइबल से बताएं कि बाइबल की कौन सी आयत जो है वो यीशु मसीह को खालिक खुदा के तौर पर पेश करती है।
صبر صبر، پہلے یہ بتائیں کہ آپ مسیح یسوع کو میکائیل فرشتہ تو نہیں مانتے؟ یار بڑے افسوس کی بات ہے، آپ جو بات ہے نا وہ کریں آپ، میں نے آپ کو اپنا ایمان بتا دیا، اب آپ ذرا آیت بتائیں مجھے۔ نہیں سر، ویکھنا ہے میم دی بروڑی چو میرا لبد ہے، آپ میکائیل کو فرشتہ خدا مسیح یسوع کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یار اگر میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں اس سے آپ کو کوئی سروکار ہے؟ میرے ایمان سے آپ کا کوئی سروکار ہے؟ اگر کوئی سروکار بنتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ سر اتنے تو سارا گیم ہونا ہے سر، آپ مسیح یسوع کو میکائیل فرشتہ مانتے ہیں؟ بتائیے گا پلیز۔ مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں۔ چلو پوری بائبل سے کہیں دکھائیے گا کہ مسیح یسوع میکائیل فرشتہ ہے، دکھائیے ذرا۔ وہ میرا ایمان ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ بھی اس بات کو مانیں، کیونکہ ہمارا مدعا جو ہے وہ میکائیل نہیں ہے، ہمارا مدعا خالق کا ہے۔ میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں آپ سے توقع کرتا کہ آپ بھی اس کو مانیں، پر چونکہ آپ کے ساتھ جو میری بحث ہو رہی ہے وہ خالق پہ ہو رہی ہے، اب آپ مجھے خالق ثابت کریں بائبل سے۔ ہاں ٹھیک ہے، میکائیل نہیں ہے آپ کا، یعنی کہ میرا مدعا میکائیل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسیح یسوع خدائی الوہیت کے ساتھ دنیا میں سکونت کی، اور الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر سکونت کرتی تھی، اس وجہ سے وہ خالق ہے۔ اچھا، مسیح یسوع کا آسمان پر جانا بھی آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ تو آپ کا ایمان ہے نا، لیکن آپ اس کو بائبل سے بتائیں نا مجھے کہ جی یہ دیکھیں بائبل کا جو فلاں آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خالق خدا ہیں، اب وہ آیت دے دیں۔ سر میں جو آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس سے آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگنے والی کون سی بات ہے؟ سب پیٹر بھائی، میں سب باتوں کو مانتا ہوں کہ یسوع مسیح آسمان پر ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کے زندہ ہونے کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کس طرح جو ہے نا وہ زندہ ہوئے تھے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نہیں بھاگ رہا، ٹھیک ہے نا، مجھے بھاگنے کی ضرورت ہے، بٹ ایک چیز ہے نا کہ کوئی بھی بات ہے نا وہ آپ کا ایمان آپ کا نجی معاملہ ہے، میرا ایمان میرا نجی معاملہ ہے۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں خالق پہ، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خالق پہ ہی بات کرنی چاہیے۔ میں ساری باتیں آپ کے ساتھ کروں گا، پر پہلے ایک پوائنٹ کو کلیئر کر لیں، خالق ہونے کو۔ تو سر میں نے اوپر آپ کو واضح کر دیا ہے کہ جب ساری الوہیت مسیح یسوع کے اندر سکونت کرتی ہے تو وہ اس الوہیت کی بنا پہ خالق ہے، ٹھیک ہے سر؟ سر دیکھیں وہ آپ کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں، مجھے آپ کے سمجھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو کچھ سمجھتے ہیں کیا بائبل بھی اسے جو ہے وہ مانتی ہے؟ کیا بائبل میں کہیں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خالق خدا ہیں؟ اور اگر کہیں لکھا ہے تو آپ بتا دیں، اور اگر نہیں لکھا تو آپ کہہ دیں کہ بائبل میں ایسا نہیں لکھا۔ نہیں تو جو آپ سمجھتے ہیں وہ دکھا دیجئے گا کہ جہاں صاف صاف لکھا ہو کہ مسیح یسوع خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں تو اس وجہ سے مسیح یسوع کو خالق مانتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے خالق ہونے کی منفی جو بات ہے وہ دکھا دیجئے گا مجھے۔ اور پھر سر آپ کے ایمان کے بارے میں جاننا چاہوں گا، میں ضرور جاننا چاہوں گا، بھلے ساری رات یہاں بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح سنڈے ہے، آپ نے اپنا ایمان بتانا ہے مجھے۔ اور آپ یہ جو مانتے ہیں کہ مسیح یسوع جب قبر سے نکلے تھے وہ سفید ایک چیز کی مانند نکلے تھے۔ آصف پیٹر بھائی دیکھیں، بائبل ہمیں خالق خدا کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ خالق خدا کون ہے، میں آپ کو 10 آیتیں لکھ دیتا ہوں کہ یہوہ خالق خدا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ مجھ پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح خالق خدا ہیں، تو پھر آپ کو مجھے بائبل سے یہ دکھانا چاہیے
کہ بائبل کا فلاں کتاب میں یہ آیت کہتی ہے کہ یسوع مسیح خالق خدا ہیں. آصف پیٹر بھائی، بات یہ ہے میرے دوست، میرے بھائی، کہ اگر ایک ایک پوائنٹ پہ بات کریں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا. سو جو ہم نے بات شروع کی ہے کل سے، میرا خیال ہے اسے منطقی انجام تک پہنچائیں. آپ ایک آیت دے دیں مجھے یسوع مسیح کے خالق ہونے کی بابت. یار پھر جو ہے نا آپ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، راؤنڈ آرگومنٹس دے کے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں. یار اس طرح بات نہیں بنتی. میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی الوہیت کے حساب سے وہ خالق ہے. آپ پھر جناب وہی گھوم پھر کے بات کر رہے ہیں. یہ جو الوہیت والی آیت ہے یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے میں جانا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی آپ کے لیے جو ہے نا وہ پھکی ہے بڑی ٹائٹ والی. سر وہ آپ نے واضح کیا ہے نا، پر آپ بائبل سے بتائیں مجھے کہ کیا بائبل بھی آپ کی بات کے ساتھ متفق ہے، وہ بتائیں مجھے. الوہیت پہ میرا بھی ایمان ہے کہ یسوع مسیح میں الہی صفات تھیں، اور جو خالق ہونے کی بابت ہے کہ کیا بائبل ان صفات کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خالق ہیں. سو آپ نے یہ بتانا ہے مجھے. یہ میں کہیں بائبل سے باہر کا حوالہ دے رہا ہوں؟ ساری الوہیت کی معموری اسی میں سکونت کرتی ہے. یہ کوئی بائبل سے باہر کی آیت ہے؟ سر بہت ساری باتیں ہیں جو بائبل اشارتاً بتاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی الوہیت کی بات بھی اشارتاً ہے کہ جب الوہیت آ گئی تو پھر خالق کی صفات اور خصوصیات بھی آ گئی. اس میں کیا حرج ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، دیکھیں الوہیت کی ساری معموری جو اس میں سکونت کرتی ہے یہ باپ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. پر کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خالق ہیں؟ تو کیا الوہیت کے اندر خالق ہونے کی خصوصیت نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات خالق کی ہے تو پھر بائبل اشارتاً نہیں بتاتی ہے. بائبل میں ایسی 20-30 آیات لکھی ہیں جو یہوہ خدا کو خالق خدا کے طور پر پیش کرتی ہیں. وہاں یہوہ کے بارے میں تو بائبل اشارہ نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ خالق ہے. سو جہاں جو بات بائبل کی ہے وہ بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے. بات یہ ہے کہ الوہیت جو ہیں وہ خدائی صفات کو کہتے ہیں. اب خدائی صفات خدا نے ہمارے اندر بھی رکھی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی خالق ہیں؟ یار نہ میں نے آپ کو اسی یہوہ کے بارے میں پوچھا ہے، آپ بار بار وہی دہرا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ بات کہنے سے اس کا مطلب نہیں بدل جاتا، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ نہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ یار نہ میں نے آپ کو آصف پیٹر صاحب، میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بائبل سے مجھے ایک آیت دے دیں جو یسوع مسیح کو خالق خدا کے طور پر پیش کرتی ہے. جو الوہیت مسیح یسوع کے اندر رکھی تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے. آصف پیٹر صاحب آپ اتنے تیش میں نہ آئیں. بات یہ ہے، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، واحد خدا، خالق خدا، قادر مطلق خدا یہوہ خدا ہے. چلے مجھے بتائیں یسوع مسیح کے اندر جو الوہیت ہے وہ کیا ہے؟ چلے مجھے یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بتائیں آپ. یار ساری رات روندے رہے تو صبح اٹھ کے پوچھتا ہے کہ رانجھا بڈھی سی کے بندہ سی. او بھائی ہم کل سے اسی پہ بات کر رہے ہوں اور آپ پھر زیرو پہ آ گئے ہیں یار. چلے کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا بتا دیں، اس میں بتانے میں کون سی کوئی ہیزیٹیشن والی بات ہے، بتائیں آپ. الوہیت الہی صفات، خصوصیات جو خدا کے اندر ہیں
وہی الوہیت جو تھی وہ مسیح یسوع کو بخشی گئی، تو خلق ہونے کی خصوصیت بھی اس میں شامل ہے۔ یسوع مسیح ازلی ہیں؟ بالکل ازلی ہیں جناب، وہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا الفا اور اومیگا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے نا وہ اس نے سوری میں دیکھ کے پھر بتاتا ہوں، اس نے خداوند کے برابر ہونے کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کو چھوڑ دیا، اور یعنی کہ زمین پہ آ کے انسان کے مشابہ ہو گیا۔ آصف پیٹر بھائی، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یسوع مسیح ازلی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا مطلب ہے کہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہو۔ اگر یسوع مسیح کو خدا نے پیدا کیا ہے تو پھر یسوع مسیح ازلی نہیں ہے، کیونکہ ازلی کا مطلب ہے جس کا کوئی شروع نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہو۔ ہم اس کو مخلوق بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، یہ آپ کیسے بھول گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، آصف پیٹر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا ماننا ہے، پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بائبل اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو آپ بائبل سے بتائیں۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت کہ وہ تھا میں وہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا تھا؟ جس وقت سے وہ تھا میں وہیں تھا، تو مسیح یسوع ازلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آصف پیٹر بھائی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ میں نے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت وہ تھا میں وہیں تھا، کیا اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں ہے؟ اور اگر میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح مولود ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، تو وہ ازلی نہیں ہو سکتا۔ سر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ازلی ہے؟ ازلی جیسے زبور 90 کی 2 یہ کہتی ہے کہ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، اس کو ازلی کہتے ہیں۔ یہ ازل کی انتہا کیا ہوتی ہے اور ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ سر، ازل کی انتہا یہ ہے، ابتدا یہ ہے۔ ازل کہتے ہیں کہ جس کا کوئی شروع نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، یہ ازل کی جو ہے وہ انتہا ہے، وہ ہے ازل کے معنی ہے۔ اور ازل کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے ابد ہے۔ ابد کا مطلب ہے ہمیشہ تک رہنے والا۔ سو ازل اور ابد کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ کون سا کلام تھا جو خدا کے ساتھ تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن نا کلام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کلام کے بارے میں ہمیں پاک کلام سے ملتا ہے کہ وہ آرخے ہے۔ آرخے کا مطلب ہے بگننگ، شروعات۔ سو کائنات کی جو شروعات ہے بنانے کی، وہ یسوع مسیح سے ہوتی ہے۔ خدا کا کلام ازلی ہوتا ہے، اسی لیے پاک کلام میں یسوع مسیح کو مخلوقات کا پلوٹھا کہا گیا ہے۔ سر خدا کا کلام ازلی ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شروع ہی سے تھا، اور کلام خدا کے اندر تھا۔ جب وہ مجسم ہوا تو مسیح یسوع جو ہے نا وہ اسی کا جو ہے نا وہ ایک نمونہ ہے۔ سر، کلام کی ابتدا ہوئی ہے، بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور کلام یسوع مسیح کا آسمانی نام ہے، لقب ہے۔
نہیں، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا کے اندر نہیں تھا، خدا کے ساتھ تھا، ایک وجود رکھتا تھا۔ تو جب کلام نہیں نکلا تھا وہ خدا کے کس حصے کے اندر تھا؟ اندر تھا، خدا کے پاس تھا۔ یار یہ کون سی فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو مسیح یسوع کے کی الوہیت سے کیوں بھاگ گئے ہو؟ وہ تو بات ہو گئی کہ نہیں ہوئی ابھی؟ آصف پیٹر صاحب، آپ یہ ساری باتیں آپ کی اپنی ہیں، آپ نے ہی ان کو شروع کیا ہے، میں نے تو نہیں شروع کیا۔ میرا تو آپ سے سادہ سا یہی سوال ہے کہ مجھے ایک آیت بتا دیں یہاں یسوع مسیح کو خالق خدا کہا گیا ہو۔ یار تم غصہ دلانے والی بات کر رہے ہو۔ انسان کے بچے بنو، میں اوپر بیان کر چکا ہوں، کتنی بار بیان کر چکا ہوں، اب کیا سننا چاہتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی میں باتیں پوچھ رہا ہوں وہ آپ بتا نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو الوہیت مسیح کے اندر تھی وہ اس لحاظ سے وہ خالق ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ انسان بن جاؤ۔ آصف پیٹر صاحب، تمیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے آپ جناب کر کے بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں، اور آپ نے اتنی بری بات کہی ہے کہ انسان کے بچے بنو، تو یہ ایک نامناسب الفاظ ہیں آپ کے۔ تو برائے مہربانی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے کبھی بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کی، تو پلیز آپ بھی میرے ساتھ ایسی بات، اگر آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ آپ کیسے آپ جو مسیح کے اندر الوہیت تھی اس سے آپ کیسے خالق ثابت کرتے ہیں؟ مجھے وہ بتا دیں آپ۔ میں نے محترم آپ کو اوپر بتا دیا ساری الوہیت کے بارے میں، اور آپ جو ہے نا وہ بار بار ایک ہی سوال دہرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بار بار دہرانے سے سوال کا مطلب نہیں بدل جاتا اور جواب نہیں بدل جاتا، یہ بار بار بات کرنے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے؟ بھائی مسیح کے اندر جو الوہیت ہے یہ کیسے ثابت کرتی ہے کہ وہ خالق ہیں؟ چلے مجھے وہ بتا دیں آپ۔ الہی ذات ہونا الوہیت سے خالق ہونے سے خالی یہ ایک بات ہے، یا یہ خصوصیت الوہیت کی خصوصیات کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ مجھے میرے خیال میں بات نہیں سمجھا پا رہا ہوں، دوبارہ کر۔ کیا خالق ہونا الوہیت کی خصوصیات کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ہے نا، دیکھیں آپ یسوع مسیح کو خالق بنا رہے ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ یسوع مسیح کو خالق مانتے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ بات پاک کلام سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں تو آپ مجھے مسیح کی الوہیت بتا رہے ہیں کہ مسیح کے اندر الوہیت کیا ہے، آپ مسیح کے اندر جو الوہیت ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور نہ آپ مطلب ایسا بتا رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بائبل میں سے ایک بھی آیت نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ یسوع مسیح خالق ہیں، جبکہ یہوہ خدا خالق ہے، پوری بائبل بھری پڑی ہے۔ اچھا چلو جی بات ختم کرتے ہیں، پہلے یہ جو آپ کے پاس دعویٰ ہے کہ مسیح یسوع خالق نہیں ہے وہ والا حوالہ دے دیجیے گا پلیز، بات ختم۔ بات یہ ہے کہ اس کا حوالہ یہی ہے کہ بائبل صرف یہوہ خدا ہی کو خالق خدا کے طور پر پیش کرتی ہے، بتاتی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہوہ ہی کو خالق خدا کہا ہے۔ تو جب بائبل اور یسوع مسیح یہ بتاتے ہیں کہ یہوہ ہی خالق ہے، تو پھر دوسرا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چونکہ یسوع مسیح خدا کی مخلوق ہے تو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جلیبی گھما رہے ہیں۔ یہوہ خدا کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے، ہم تو مسیح یسوع کی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ وہ خالق نہیں ہے، آپ نے وہ حوالہ دینا ہے، پوری بائبل سے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بات ختم۔ یہوہ کے خالق ہونے میں
ٹھیک ہے، ہم دونوں راضی ہیں. جس بات پہ ہم راضی نہیں ہیں ہم نے اپنے اپنے دعوے کی دلیل دینی ہے. میں نے دلیل دی، آپ نہیں مان رہے، چلو ٹھیک ہے نہ مانو، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل دو. آپ دکھا دیجئے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ خالق نہیں ہے، دکھائیے گا. بات یہ ہے آصف پیٹر بھائی، دعویٰ اس چیز کا پیش کیا جاتا ہے جس کو آپ مانتے ہیں. فرض کیا اگر میں آپ سے یہ دعویٰ کروں کہ جی یسوع مسیح مقائل ہیں، تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اس بات کو ثابت کروں. اس لیے آپ چونکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح خالق ہیں، پر آپ نے ایک آیت بھی نہیں دی اس چیز کے بارے میں. آپ الوہیت کی بات کریں، جی مسیح کے اندر الوہیت تھی، تو پھر مجھے آپ الوہیت سے بتا دیں کہ یسوع مسیح کس طرح سے خالق ہیں. بات صرف اتنی سی ہے. محترم میں نے پیش کیا ہے حوالہ، آپ نے منع کر دیا ہے. اب مزید اس پہ بات، الوہیت پہ بات کرنا جو ہے نا وہ بے معنی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کہا ہے جی کہ میں آپ کی اس بات کو رد کرتا ہوں، تو آپ میری رد کی ہوئی بات کو رد کرنا ہے تو اس کی دلیل دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو جو کہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو پلیز کوئی بھی سوال ریپیٹ مت کیجیے گا. جو اوپر جتنے ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. اب آپ نے مجھے وہ حوالہ دینا ہے جس کی وجہ سے آپ میری بات کو رد کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے اس حوالے کو آپ رد کر رہے ہیں. اس رد کے لیے آپ اپنا ریفرنس رکھیے گا پلیز، آئیں بائیں شائیں نہیں. بڑی مہربانی. چلیں، آپ کی بات کی جو رد یہ ہے کہ ایک جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہوتی. مخلوق ہی ہے، کیونکہ کسی مخلوق کو خالق نے خلق کیا ہے. تو جس مخلوق کو خالق نے خلق کیا ہے دراصل وہی خالق خدا ہے. میری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے یا جس طرح بھی اور بہت سارے لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسیح یسوع خالق ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی اس مخالفت کے لیے ریفرنس دینا پڑے گا، مضبوط دلیل دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان کی دلیلوں کو نہیں مان رہے تو پھر آپ اپنی دلیلیں رکھیے گا کہ مسیح یسوع خالق نہیں ہے، کہ جی اس حوالے سے وہ خالق ثابت نہیں ہوتے، تو پھر ہم مان لیتے ہیں. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع کے بارے میں کہ اگر وہ خالق ہے، مخلوق ہے تو وہ خالق نہیں ہے؟ ہم اس کو خدا بھی مانتے ہیں اور خدا بھی ایک وقت میں انسان اور خدا ڈول پرسنالٹی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، شاید اس بارے میں آپ کو زیادہ اعتراض نہیں ہو. ہم اس کو مخلوق بھی مانتے ہیں اور خالق بھی مانتے ہیں اس کی الوہیت کی وجہ سے. اب پلیز الوہیت کے اوپر بات مت کیجیے گا، اپنا ریفرنس دیجیے گا اس کے رد میں. اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی اپنی پرسپشن ہے، اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے ماننا حجت نہیں ہے. حجت وہ ہوگی جو آپ اپنا ریفرنس بائبل کے اندر سے دیں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ کہیں لکھا ہے تو بتا دیں. اگر آپ کے پاس کوئی رد کا ریفرنس نہیں ہے تو جو ہم کہتے ہیں وہ پھر مان لو. ٹھیک ہے، آپ ذہنی طور پہ نہیں مانو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو حوالہ دینا پڑے گا. پیٹر صاحب، بات یہ ہے، ایک طرف تو آپ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح مخلوق ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے. مخلوق اور خالق دونوں اپوزٹ ہیں. خالق کا کام ہے خلق کرنا، اور جو مخلوق ہے وہ اس کی خلق کرتا جو ہے وہ اس کی خلق کرتا ہے. مخلوق اس کی خالق کی خلق کرتا ہے. تو اب یہ بات تو آپ کسی ڈکشنری میں بھی دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اسے بھی کسی خالق نے خلق کیا ہے. یہی دلیل ہے اس کی. باقی آپ کا ایمان ہے، مجھے آپ کے ایمان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سر یہ آپ کی دلیل بیکار ہے. مجھے بائبل سے میں نے آپ سے ریفرنس مانگا ہے.
آپ کی کیا اوقات ہے یا آپ کی کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کی بات کو بائبل کی بات کے اوپر ریفرنس دوں؟ کیوں سر؟ تسی آ جو تہاڈی ذرا صحیح طرح جڑی نا ڈینٹنگ پینڈنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نے تو ایک حوالہ بھی نہیں دیا جو یہ ثابت کرے کہ یسوع مسیح خالق ہے. ایک حوالہ تو دے. میں تو آپ سے ایک آیت مانگ رہا ہوں 2 گھنٹوں سے کہ صرف ایک آیت دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں رکھیے گا جہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع خالق نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کی پہلی مخلوق ہے اور مخلوق خالق نہیں ہوتی. یہ آپ کا اپنا ذہنی فطور ہے, حوالہ نہیں ہے. حوالہ مانگ رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ مسیح یسوع مخلوق بھی ہے اور خالق بھی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق مخلوق نہیں ہو سکتی, میں کیوں مان لوں؟ سر میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جیسے ہمیں یسوع مسیح کے مخلوق ہونے کے بارے میں پاک کلام سے پتہ چلتا ہے, ویسے ہی ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ خالق ہیں. ایک آیت تو ہونی چاہیے. ایک آیت دے دیں آپ. محترم, جب آپ کہتے ہیں جی کہ خالق مخلوق نہیں ہوتا, تو میں کیسے مان لوں کہ جب آپ میری یہ بات نہیں مان رہے کہ مسیح یسوع مخلوق بھی ہے اور خالق بھی ہے؟ یہ تو متضاد باتیں ہو گئی نا. تو آپ اس کے خالق نہ ہونے کا ریفرنس بائبل سے دیجئے گا. زبانی کلامی جمع خرچ نہیں سر. سر آپ ایک بات بتائیں, آپ صاحب اولاد ہیں؟ سر صاحب اولاد ہونے کا اس سوال و جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے, لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے یا نہیں ہے بتائیے ذرا. اور آپ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کیا کہ یسوع مسیح کے پاس جو الوہیت ہے وہ ہے کیا؟ آپ کس بنا پر کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میں جو الوہیت ہے وہ خالق کی حیثیت رکھتی ہے؟ وہ بھی نہیں آپ نے بتایا. ہو گئی ہیں آپ گھما پھرا کے بات وہیں کیوں لے جاتے ہیں یار؟ یہ غصہ دلانے والی بات ہے. جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو راؤنڈ اباؤٹ آپ وہی گھوم کے زیرو پہ آ جاتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے مسیح یسوع کے الوہیت کی خالق کی نفی میں؟ تو پیش کرو یار, کہانیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ آپ کے پاس ریفرنس ہے کہ وہ خالق ہیں؟ چلے آپ پہلے بتائیں. ریفرنس دیے, آپ نہیں ماننے ہو. ٹھیک ہے, جب نہیں ماننے ہو تو پھر اپنی بات منوانے کے لیے ریفرنس دو نا یار. پھر غصہ دلا رہے ہو. کون سا ریفرنس دیا آپ نے آصف پیٹر بھائی؟ بتائیں نا, کیا ریفرنس دیا آپ نے؟ بتائیں مجھے. یہاں گروپ میں شیئر کریں. دیجیے گا اس کی نفی میں, مسیح یسوع کے خالق ہونے کی نفی میں ریفرنس دیجیے گا. چھوڑیے ساری باتیں. سر آپ پہلے ریفرنس تو دیں. چلیں یہاں ایک آیت لگا دیں, میں آپ کو اس کی نفی دیتا ہوں. چلیں آپ الوہیت والی آیت لگا دیں یہاں پر, مجھے کوئی ریفرنس تو دے دیں جس سے ہم الوہیت سے ثابت ہو جائے کہ یسوع مسیح خالق ہیں. کو الوہیت کے معنی پتہ ہیں کہ الوہیت کہتے کس کو ہیں؟ چلے مجھے تھوڑا الوہیت کے معنی بتا دیں آپ. آپ کو اگر سمجھ ہو تو پھر آپ کو پتہ بھی چلے کہ ایک, جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ صاحب اولاد ہو, تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے تو آپ کے بچے آپ کے باپ نہیں ہو سکتے, وہ آپ کے بچے ہی رہیں گے. اچھا جی, میرے بچے رہیں گے, لیکن میری خصوصیات ان کے اندر جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک لیبارٹری میں کام کرتا تھا جہاں جو ہمارا انچارج تھا نا, اس کا نام بھی آصف تھا, میرا نام بھی آصف ہے. تو انہوں نے کیا طریقہ نکالا, مجھے انہوں نے پیٹر کہنا شروع کر دیا, ان کو آصف ہی کہنا شروع کر دیا. تو جو پیٹر ہے وہ میرے نام کا حصہ ہے, میرا نام میں شامل ہے. ٹھیک ہے, بے شک ہم پرسنالٹی علیحدہ تھے, لیکن میں جرثومہ تو اپنے باپ کا ہی ہوں. ٹھیک ہے, کروموسوم تو اسی کا ہوں نا. اگر وہ آپ حوالہ دے دیتے کہ مسیح یسوع خالق نہیں ہے, جہاں صاف صاف لکھا ہو, کیونکہ آپ ہم سے صاف صاف لکھا ہوا مانگ رہے ہیں کہ مسیح یسوع خالق ہے, آپ حوالوں کو ریفرنس کو نہیں مان رہے, تو زیادہ بہتر ہوگا. بڑی مہربانی. آصف پیٹر بھائی,
دیکھیے یسوع مسیح کے خالق ہونے کا دعویٰ آپ کا ہے اصولی طور پر، تو آپ کو اپنا دعویٰ پیش کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے صرف ایک آیت مانگی تھی، آپ نے وہ آیت نہیں دی، اور میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے، اور آپ مانتے بھی ہیں اس بات کو کہ یسوع مسیح مخلوق ہے جس کو کسی خالق نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے یسوع مسیح کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہی تمام جہان کا خالق ہے۔ محترم میں نے دعویٰ بھی کر دیا، دلیلیں بھی دے دی ہیں، آپ نے انکار کر دیا ہے۔ تو اگر آپ نے انکار کر دیا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں آپ کو دلیل دینی چاہیے تھی، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آصف پیٹر بھائی، آپ نے الوہیت 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 کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ تو آپ نے الوہیت کے بارے میں بتایا کہ الوہیت ہوتی کیا ہے، دلیل آپ نے کوئی نہیں دی۔ جو ہے وہ یہ بات ویسی کی ویسی رہ گئی ہے آپ کی طرف سے۔ ہاں، آپ مجھ سے پوچھیں خالق کے بارے میں آپ کو پاک کلام سے 10 آیتیں دیتا ہوں کہ بائبل کس کو خالق خدا کہتی ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ جس طرح سے بائبل یہوہ خدا کو خالق خدا کہتی ہے، ویسے یسوع مسیح کو بھی کہتی ہے یا نہیں؟ پر آپ نے کوئی بات نہیں بتا، آپ نے کہا کہ یسوع مسیح میں الوہیت ہے، آپ نے صرف ایک آیت پہ زور دیا کہ الوہیت کی معموری ہے اور الوہیت کی معموری کی وجہ سے وہ خالق ہے۔ یہ آپ کی دلیل ہے، یہ آپ کی دلیل ہے سر۔ کیا بائبل بھی اس بات کی حمایت کرتی ہے؟